अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 5 की सोशल स्टडीज़ को। दैट इज़ ऑलरेडी वी हैव डन विद सेक्शन नंबर 1 मींस यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिट नंबर 3। बाप सोम बेसिकली इसका यूनिट है रियासत और हुकूमत। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टेट एंड गवर्नमेंट। ठीक है। मतलब आपकी जो पूरा मुल्क है उसके ऊपर जो गवर्निंग बॉडी होती है उसको गवर्नमेंट कहते हैं, और जो पूरा मुल्क है उसको स्टेट कहते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम ऑलरेडी इसके 2 यूनिट्स डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इसके बाद इसका नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करें, दैट इज़ थर्ड यूनिट। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। किसी रियासत का निज़ाम चलाने के लिए हुकूमत तश्कील दी जाती है। हुकूमत रियासत और शहरियों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। दुनिया में मुख्तलिफ इकसाम के निज़ामी हुकूमत कायम है जिनमें बादशाहत, आमरीत, जमहूरियत और दीगर तर्ज हुकूमत शामिल हैं। मतलब अगर आपने अपनी स्टेट को चलाना है, अपने मुल्क को चलाना है, तो उसके लिए ज़रूरत क्या होगी? आपको हुकूमत की ज़रूरत होगी, और हुकूमत आपके बेसिक राइट्स को फुलफ़िल करेगी। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि बहुत मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं। ठीक है। जिसमें बादशाहत है जो हमारे पास सऊदीया वगैरह में है, आमरीत है मतलब डिक्टेटरशिप है, जमहूरियत है जो हमारे मुल्क में है, डेमोक्रेसी। एंड अमरीत इज़ लाइक डिक्टेटरशिप। ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक ही बंदे की हुकूमत हो, ठीक है, और उसके पास सारे इख्तियारात हों, उसको हम आमरीत कहते हैं। इन सब में पसंदीदा तर्ज हुकूमत जमहूरियत है। जमहूरियत डेमोक्रेसी होती है जहाँ पर आम आवाम को हुकूमत के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, क्योंकि ये अवाम की हुकूमत होती है, क्योंकि अवाम जिसको चाहेगी उसको इलेक्ट करेगी। इसमें लोग हुकूमती नुमाइंदों का इंतखाब अपने वोटों के ज़रिए से करते हैं। ठीक है। कि लोग जो हैं वो वोट कास्ट करते हैं और उसके बाद वो अपनी पसंद की हुकूमत को इलेक्ट करते हैं। वफाकी हुकूमत की ज़रूरत, नीड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। वफाक की हुकूमत की क्या ज़रूरत होती है, इसको पढ़ लेते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 4 सूबों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर मुश्तमिल एक वफाक है। इस्लामाबाद क्या है? एक वफाक है हमारा। ठीक है। फेडरल है, बाकी सब प्रोविंसेस हैं। वफाकी हुकूमत मरकजी हुकूमत होती है, मतलब जो मेजर हुकूमत है मरकजी, मतलब जिसकी बेस होती है, फंडामेंटल होती है, जो पूरे मुल्क का नज़्म नस्क चलाती है। मतलब जितना भी मुल्क के अंदर जो भी सिलसिले चल रहे हैं वो फेडरल गवर्नमेंट चला रही है। पाकिस्तान के तमाम सूबों में हुकूमत साजी के लिए वफाकी हुकूमत अहम किरदार अदा करती है। यह हुकूमत मुल्क की माशियत, इकॉनमी, दिफा मतलब डिफेंस, खारजा अमूर मतलब फॉरेन के जितने भी अमूर हैं, और दीगर मुल्की निज़ाम वगैरह की देखभाल करती है। वफाकी हुकूमत का मकसद आलमी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करना और दूसरे ममालिक से ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए खारजा पॉलिसी बनाना भी है। फेडरल जो गवर्नमेंट होती है वो सूबाई हुकूमतों को भी हेल्प आउट करती है। ठीक है। और मेजर हुकूमत होती है वो, ठीक है, वफाक की फेडरल के अंदर जो हुकूमत होती है वो डिफरेंट अमूर जो होते हैं, जैसे कि डिफेंस है, जैसे कि हमारी इकॉनमी है, फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, किस तरह हमने दूसरे ममालिक के साथ मिलना है, वो सब चीज़ें ये वफाक देखती है। ठीक है। वफाकी सूबाई और मकामी सतह पर हुकूमत साजी का मुवाजना, कंपेरिजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एट फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल लेवल। हुकूमत के बहुत से दर्जे हैं, जैसा कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मकामी हुकूमत। मकामी लोकल हुकूमत होती है, सूबाई हुकूमत हमारे प्रोविंस की, और वफाकी मैंने आपको बता दिया फेडरल है। आइए वफाकी, सूबाई और मकामी सतह पर हुकूमत साजी के बारे में जानते हैं। वफाकी हुकूमत क्या होती है जी? फेडरल गवर्नमेंट। पाकिस्तान में वफाकी निज़ाम चलाने हुकूमत फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट राइज है। पाकिस्तान के अवाम कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और मकामी अदारों के लिए मेम्बरान मुंतखब करते हैं। कौमी असम्बली के अरकान अक्सरियत तादाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का इंतखाब करते हैं। वज़ीर आज़म वफाकी हुकूमत का सरबराह, हेड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट होता है। वो वफाकी हुकूमत के तमाम अमूर चलाने के लिए अपनी काबीना तश्कील देता है, कैबिनेट बनती है। ये काबीना वज़रा और मशीर पर मुश्तमिल होती है, जो मुख्तलिफ वजारतों, मालियात, कानून, दिफा, अमूर खारजा और दाखिला वगैरह है के सरबराह और मशीर होते हैं। वज़ीर आज़म इनकी क़यादत करता है। सदर पाकिस्तान रियासत का सरबराह, हेड ऑफ स्टेट होता है। सदर का इंतखाब पार्लियामेंट के दोनों ऐवान, सूबाई और असम्बली, सूबाई ऐवान और सूबाई असम्बलियों के अरकान मिलकर करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसका मतलब उन्होंने क्या समझाया है? वफाकी हुकूमत क्या होती है? फेडरल गवर्नमेंट होती है। उसके अंदर बेसिकली
بتایا جاتا ہے کہ عوام جو ہوتی ہے وہ اپنا پارلیمنٹ چوز کرتی ہے. جو ہمارا نیشنل اسمبلی ہے NA جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, نیشنل اسمبلی جو ہے وہ بیسیکلی وزیر اعظم کو الیکٹ کرتی ہے. اور نیشنل اسمبلی کو کون الیکٹ کرتا ہے؟ لوگ ووٹ کاسٹ کر کے. اب جو وزیر اعظم ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ ان انگلش وی سے PM, ٹھیک ہے, PM جو ہیں وہ اپنا کیبنٹ تشکیل دیتے ہیں جس کے اندر بہت سارے چیف منسٹرز بھی ہوتے ہیں, بیوروکریٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے PM کو ہیڈ آف گورنمنٹ. جبکہ پریزیڈنٹ کون ہوتا ہے؟ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے. اور پریزیڈنٹ کو کون پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کو کون چوز کرتا ہے؟ دونوں ایوان, مطلب نیشنل اسمبلی بھی, سینٹ بھی اور صوبائی اسمبلی بھی مل کر چوز کرتی ہیں. صوبائی حکومت کیا ہوتی ہے جی؟ پاکستان کے ہر صوبے کی الگ صوبائی حکومت ہے. یہ تو سمپل سا مطلب ہے. صوبائی اسمبلی اپنے صوبوں کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس فیڈرل میں PM ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پورے ملک کو چلاتا ہے. صوبائی حکومت میں CM ہوتا ہے, ٹھیک ہے, چیف منسٹر ہوتا ہے جو صوبوں کو چلاتا ہے. وزیر اعلیٰ صوبے کے انتظام کا سربراہ ہوتا ہے. میں نے بتایا وزیر اعظم چیف منسٹر جو ہوتا ہے, وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے وہ وزیر اعلیٰ کہا جاتا ہے اردو میں, انگلش میں CM کہتے ہیں اس کو. صوبے کی تمام تر انتظامیہ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ صوبائی کابینہ تشکیل دیتا ہے, ان کے اپنا کابینہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. صوبائی حکومت اپنے صوبوں کے معاملات کی نگرانی کرتی ہے اور شہریوں کو تعلیم, صحت اور جان مال کی تحفظ جیسے بنیادی حقوق کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں. صوبائی حکومت کو تعلیم, صحت, صنعت, زراعت, صوبائی مواصلات, ذرائع آمد و رفت اور دیگر بہت سے کاموں پر اختیارات حاصل ہوتے ہیں. صوبائی حکومت بہتر نظم و نسق چلانے اور نچلی سطح تک لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے مقامی حکومتی ادارے بھی قائم کرتی ہے. مطلب پنجاب کی الگ حکومت ہوگی, سندھ کی الگ ہوگی, تو وہاں کے رہنے والے لوگوں کو ان کی لحاظ سے تعلیم دینا, انڈسٹریز کے ریگارڈنگ کام کرنا, تعلیم کے مطابق کام کرنا, وہ کون کرے گا؟ حکومت کرے گی. اور حکومت کون سی ہوگی؟ صوبائی حکومت ہوگی جو کرے گی. مقامی حکومت, اب جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے جو ڈسٹرکٹ لیول پر ہوتی ہے ہمارے, جو جس طرح اب ایک ہمارے پاس پنڈی ڈسٹرکٹ ہے, ایک اٹک ڈسٹرکٹ ہے, اس طرح ٹائپ کی جو ڈسٹرکٹ پہ گورنمنٹ ہوگی وہ تیسرا درجہ ہوتا ہے جس کو ہم لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں. ایسی حکومت جو کسی شہر, قصبے یا ضلع کی دیکھ بھال کرے اور اس سے متعلق فیصلے کرے مقامی حکومت کہلاتی ہے. میں نے بتایا ضلع کے اوپر یا قصبے یا شہر کے اوپر کرے اس کو مقامی حکومت کہتے ہیں. اس کے حکومتی منتظمین میں میئر, چیئرمین, کونسلز وغیرہ شامل ہوتے ہیں. جس طرح ہم تحصیل, نائب تحصیلدار, اس طرح ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں. یہ لوگ صوبائی حکومت کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق کام کرتے ہیں. مقامی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے زیادہ تر اختیارات صوبائی حکومت کے پاس ہوتے ہیں. صوبائی حکومت ہی مقامی اداروں کو ترقیاتی کاموں کے لیے اختیارات, وسائل اور فنڈز فراہم کرتی ہے. مطلب صوبہ جو ہوتا ہے نا, ان کو پیسے وغیرہ دیتا ہے اور صوبہ کہتا ہے جی آپ ہمارے لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ یہ کام کریں, روڈز بنوائیں, یہ کریں, اس ایریا کی, اس شہر کی یا اس گاؤں کی روڈ بنوائیں گے, تو وہ صوبہ جو ہوگا ان کو حکم دے گا کہ یہاں پر تحصیلدار ہیں یا چیئرمین ہیں, نائب چیئرمین ہیں, میئر ہیں, وہ یہ کام کریں. اور وہ فنڈز وغیرہ بھی صوبہ دے گا. ہر صوبے میں مقامی حکومت کا اپنا ایک خاص مخصوص ڈھانچہ ہے, ٹھیک ہے. صوبائی حکومت کا بھی ایک الگ سٹرکچر ہے. وفاقی, صوبائی اور مقامی حکومت کا باہمی انحصار. اب انٹر ڈیپنڈنس کیا ہے ان کی؟ وفاقی اور صوبائی حکومتیں عام انتخابات کے بعد تشکیل پاتی ہیں, وفاق کی بھی اور صوبائی بھی, جو ہر 5 سال کے بعد منعقد کیے جاتے ہیں. پاکستان کے آئین کے مطابق صوبائی وفاقی حکومتوں کو اختیارات تقسیم کر دیے گئے ہیں. تمام وفاقی اور ترقیاتی پروگرام پارلیمنٹ کی بنائی ہوئی پالیسیوں کے تحت تیار کیے گئے جاتے ہیں. وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں. وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرتی ہے. وفاقی حکومت جو ہے وہ درمیان میں ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر درمیان میں, جبکہ یہاں پر اور یہاں پر سارے صوبے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر پنجاب ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے, KPK ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سب مل کے کام کریں گے, لیکن وفاق جو ہوگی وہ درمیان میں ہوگی. وفاقی حکومت قومی اور بین الاقوامی معاملات کی نگرانی, مطلب جو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ وفاق دیکھتا ہے, فیڈرل دیکھتا ہے. صوبائی حکومتیں اپنے اپنے صوبے کی وہ فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہیں, جبکہ مقامی حکومت ضلع سطح پر نظم و ضبط کا سنبھالتی ہیں. بعض معاملات میں صوبائی حکومتیں خود مختار ہوتی ہیں, لیکن بعض معاملات میں دونوں کو حکومتیں مل کر طے کرتی ہیں, جیسا کہ ملکی اور صوبائی ترقیاتی کاموں کے لیے قومی وسائل کی تقسیم جیسے معاملات وغیرہ, ٹھیک ہے. کچھ جگہوں پہ صوبہ الگ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے, کچھ جگہوں پر مل کر وفاق اور صوبائی کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اس کا ہم لوگ چارٹ دیکھ لیتے ہیں. وفاقی حکومت ملکی دفاع کی نگرانی کرتی ہے, ملکی معیشت کو سنبھالتی ہے, خارجہ پالیسی وغیرہ بیرون ملک جو ہے بات کرنی ہے, کوئی اپنے ریلیشنز بہتر کرنے ہیں تو وہ وفاق کرے گا.
صوبائی حکومت نظم و نسق کے لیے کام کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے صوبائی محصولات کی اور صوبوں کی داخلی پالیسی کے معاملات وغیرہ سنبھالتی ہے۔ مقامی حکومت میں کو بتایا جس طرح سڑکوں اور دستاویزات سے تجاویز ہٹانا، پینے کے پانی کا بندوبست، بیواؤں، یتیموں اور معذوروں کے ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہے اس کے لیے مقامی حکومت جو ہوتی ہے وہ جو نچلے لیول پر کام کرتی ہے، بہت زیادہ لوگوں کے پبلک کے لیے کام کرے گی تو وہ مقامی حکومت ہوگی، جبکہ اس کے لیے فنڈز پاس جو کرے گی وہ صوبہ کرے گا، اور اس صوبے کے لیے جو فنڈ پاس ہوں گے وہ وفاق کرے گا۔ اچھا جی، آئین کی اہمیت، امپورٹنس آف کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن کیا چیز ہے، اس کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم ایک اسلامی جمہوریہ ملک میں رہتے ہیں اور اس کا آئین اسلامی اصولوں کے مطابق مرتب کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں 1973 کا آئین نافذ ہے۔ اس کے مطابق پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ تو بہت سمپل سی بات ہے۔ اور سرکاری مذہب جو ہے اسلام ہے، کیونکہ یہاں پر اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے۔ پاکستان میں دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی بستے ہیں جنہیں آئین کے مطابق بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ اردو ہماری قومی زبان ہے۔ پاکستان کا آئین ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ حکومت اور حکومتی اداروں کے لیے قوانین مہیا کرتا ہے اور ان اداروں کے اختیارات کا تعین بھی کرتا ہے۔ آئین بنیادی انسانی حقوق کے فراہمی اور اس کے تحفظ کو یقین بناتا ہے۔ یہ لوگوں کی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی ہمارا آئین جو ہے وہ ہمیں بیسک رائٹس بتاتا ہے، کیسے ہم نے حکومت چلانی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ ابھی جو آئین نافذ ہے وہ 1973 کا آئین ہے کے مطابق شہریوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز آف سٹیزن، اور ان کے کیا حقوق ہیں۔ سب سے پہلے ہم شہریوں کے حقوق پڑھ لیتے ہیں۔ ہر شہری کو بلا امتیاز جانی اور مالی تحفظ کا حق حاصل ہے۔ ہر شہری کو اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، دیٹ از ویری سمپل۔ ہر شخص کو تجارت مطلب ٹریڈ کرنا، کاروبار اور کوئی بھی جائز پیشہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ تقریر و تحریر کی آزادی ہر شخص کو حاصل ہے، ہر شہری کو حاصل ہے۔ ہر شہری کو جائیداد حاصل کرنے، رکھنے اور بیچنے کا حق حاصل ہے، مطلب جائیداد بھی آپ بنا سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں۔ ہر شہری کو ملک میں آزادانہ نقل و حرکت مطلب مائگریٹ کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ، اجتماعات میں شمولیت اور جماعت سازی کا حق حاصل ہے۔ آئین کے تحت 14 سال سے کم عمر بچوں سے مزدوری کروانا ممنوع ہے، چائلڈ لیبر سمجھا جائے گا اس کو۔ حکومت کی طرف سے 5 سے 16 سال کی عمر تک بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم کا حق دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی شہریوں کے حقوق تھے، اب ذمہ داریاں کیا ہیں شہریوں کی۔ ملک کے وفادار ہوں اور ضرورت پیش آنے پر ملک کے دفاع میں اپنا کردار ادا کریں، ووٹ کا درست استعمال کریں، ملکی قوانین کا احترام اور ان کی پابندی کریں، ٹیکس وقت پر اور ایمانداری سے ادا کریں، دوسروں کے حقوق، عقائد اور رائے کا احترام کریں، اور سرکاری املاک کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے جی، سرکاری چیزوں کی سرکاری جو رولز اینڈ ریگولیشن ان کی حفاظت کریں۔ قوانین کی بالادستی مطلب رول آف لاء کی جو بالادستی ہے، مطلب اس کی جو امپورٹنس ہے وہ کیا ہے۔ ملک کے تمام قوانین آئین کی روشنی میں مرتب کیے جاتے ہیں۔ قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہوتے ہیں۔ ملکی قوانین تمام شہریوں پر یکساں طور پر لاگو ہوتے ہیں۔ جو لوگ ناانصافی کرتے ہیں یا کسی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں انہیں قانون کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ سیاسی جماعتیں، پولیٹیکل پارٹیز، یہ کیا ہیں؟ ایک ملک میں مختلف سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں۔ ہر سیاسی جماعت کا اپنا خاص نظریہ اور منشور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عوام میں مقبولیت حاصل کرتی ہے، اور ہر سیاسی جماعت کا ایک لیڈر ہوتا ہے جو اپنے جماعت کو فعال بناتا ہے۔ انتخابات کے بعد زیادہ نشستیں لینے والی جماعت اپنی حکومت قائم کرتی ہے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے۔ جمہوری نظام حکومت میں لوگ ووٹوں کے ذریعے سے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں، مطلب سمپل سی بات ہے، اس میں بتائی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے، مطلب بہت سارے ڈیفرنٹ قسم کے لوگ رہ رہے ہیں، تو اسی لیے پارٹیز بھی پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، پولیٹیکل پارٹیز۔ وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی ایک لیڈر ہوگا، وہ اپنی جماعت بنائے گا، اور اس جماعت کا ایک وجہ ہوگی، ایک آئیڈیالوجی ہوگی کہ ہم نے اس بیس پر ملک کو آگے لے کر چلنا ہے۔ جس پولیٹیکل پارٹیز کو زیادہ ووٹ ملیں گے لوگوں کے، وہ اپنی حکومت بنا لے گی، اور حکومت کے بعد وہ ان کے جو انہوں نے فلفل کرنے ہوں گے ان کے رائٹس وہ فلفل کرے گی۔ سیاسی جماعتوں کے افعال فنکشن کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے سیاسی جماعت اپنے منشور کے مطابق کام کرتی ہے، اپنے رولز کے مطابق لوگوں میں سیاسی شعور پیدا کر کے انہیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتی ہے، اویئرنیس دیتی ہے، انتخابات میں حصہ لیتی ہے اور منتخب ہو کر لوگوں کے مسائل حل کرتی ہے، وہ لوگوں کے مسئلے مسائل کے اوپر کام کرتی ہے۔ حکومت قائم کرنے کے بعد یہ ملک کو قوم کی فلاح کے لیے کام کرتی ہے، مطلب ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہے، اور بین الاقوامی سطح پر ملک کی نمائندگی بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی
سیاسی جماعتوں کے بارے میں انہوں نے ڈسکشن دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ سارے جو ہیں وہ اس کے کوشچن آنسرز ہیں ادھر دیے گئے ہیں, جو ہم نے پڑھا ہے یہ ادھر سے ہی آیا ہے کہ وفاقی حکومت کیوں ضروری ہے, کیونکہ وہ بیسیکلی ڈپلومیسی قائم کرتی ہے. 1973 کے آئین کے مطابق پاکستانی شہریوں سے کوئی سے 3 حقوق تحریر کریں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ابھی پیچھے پڑھا ہے, آپ ان میں سے کوئی سے بھی 3 حقوق بتا سکتے ہیں. صوبائی حکومت کے اختیارات کی فہرست بنائیں. دیے گئے سوالات سے تفصیلی جواب لکھیں. آئین اور اس کا اطلاق کس طرح بنیادی انسانی حقوق کی فراہم یقینی بناتا ہے. سیاسی جماعتوں کے افعال واضح کریں, مطلب ان کی کیا امپورٹنس ہے یہ آپ نے ادھر بتانی ہے. تو اس طرح سے انہوں نے نیچے دیے گئے ہیں. پاکستان میں عام انتخابات کے منعقد کیے جانے کا 5 سال بعد ہر 5 سال بعد الیکشنز ہوتے ہیں. پاکستان میں اس وقت کون سا آئین جو ہے وہ نافذ ہے 1973 کا. مکنہ کے پاس اختیارات ہیں قانون بنانا, قانون نافذ کرنا, قانون بنانے کے. آئین کے تحت بچوں سے مزدوری کروانا ممنوع ہے. تقریباً 15 سال تک کے یا 17 سال سے کم عمر کے بچوں سے مزدوری نہیں کرا سکتے. کسی ریاست یا ملک کو نظم و نسق چلانے کے لیے بنیادی اصولوں کا مجموعہ کہلاتا ہے. کسی بھی ریاست یا ملک کا نظم و نسق آئین کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اصول و قوانین حکومت کسی بھی ریاست یا ملک کو نظم و نسق چلانے کے لیے بنیادی اصولوں کا مجموعہ کہلاتا ہے آئین. آئین جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو پرووائڈ کرتا ہے ایک اسٹرکچر. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی یونٹ نمبر 3 تھا سوشل اسٹڈیز کلاس 5 کا. سو اگر آپ کو کوئی بھی مشکل ہو, کوئی بھی ایشو اس میں آپ کو آ رہا ہو, تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. پلیز لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل. کیپ سپورٹنگ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.